बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में हलचल है, पाकिस्तान के ऐवानों में हलचल है। ऐवान की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर ज़ाहिर ऐवान में नुमाइंदगान के जो कुछ भी हालात और वाक़यात थे वो कौम ने देखे और बहुत ज़्यादा कौम इस पर शर्मसार भी है। लेकिन लगता नहीं है कि शायद ये हालात या ये मंजरनामे तब्दील होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, ये तो यकीनी तौर पर एक बुनियादी सवाल है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं और फिर जब हम नब्ज़ की बात करते हैं तो कराची कहते हैं धड़कता है तो सबका जो है कारोबार भी चलता है, और इसी तरह से ज़िंदगी को आगे बढ़ता हुआ कराची के लोग सियासी हालात को भी देखना चाहते हैं। लेकिन सियासत पाकिस्तान की एक तरफ और कराची की सियासत के डायमेंशंस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या इस वक्त कराची की सियासत के डायमेंशन तब्दील हुए हैं या नहीं हुए? क्या कराची के अंदर कोई सियासी खला मौजूद है या नहीं है? अगर है तो इसको पुर कौन करेगा, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ के लोगों के एहसास महरूमी का बार बार तकाजा करने वाली सियासी जमातें आखिर को पार्लियामान का हिस्सा तो हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ग्राउंड रियलिटी पे शायद वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं पाकिस्तान की सियासत में, कोई माने या ना माने, माजी में भी रेलिवेंट रहे, हाल में भी रहे और शायद मुस्तकबिल में भी अहमियत इख्तियार कर जाएं। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा बात करते हैं। आफाक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आफाक साहब ये फरमाइएगा कि जैसे मैंने अपने इब्तिदाइया में कहा, क्या आपको भी ये दिखाई देता है कि कराची की बिलखुसूस सियासत में कोई सियासी खला है, और अगर है तो फिर इसको पुर कैसे करना होगा? देखिए, जब इंजीनियर्ड इलेक्शंस होते हैं और आप आवाम के मैंडेट का एहतराम किए बगैर अपनी ज़रूरत के मुताबिक नताइज बनाते हैं और नताइज का अनाउंसमेंट होता है, तो ज़ाहिर है कि लोगों में वोट की अहमियत ख़त्म हो जाती है। और यहाँ कराची में कम से कम इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि लोगों ने अपने वोट के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं पाया। अच्छा, मैंने एक प्रोग्राम में कहा भी कि भाई वफाक ने भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी हमेशा कराची के साथ ज़्यादती की है। अच्छा, वफाक में इस वक्त भी उस तहरीक इंसाफ ज़ाहिर यहाँ से मुंतखब होके ऐवानों तक गए हैं, प्रोविंशियल असम्बली में भी उनकी अच्छी खासी नुमाइंदगी है। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ को भी इस बात का इदराक है कि लोगों ने उनको मुंतखब नहीं किया, लोगों ने उनको वोट नहीं डाले, बल्कि ये इलेक्शंस के नताइज जिन लोगों ने बनाए थे वो उनका एहसान मानते हैं। उन्हें जब इस बात का एहसास है कि ये कराची के जो हल्के जहाँ से वो मुंतखब हैं वो उनके हल्के इंतखाब नहीं हैं और नताइज किसी और के बनाए हुए हैं, तो उन्हें भी यहाँ से कोई दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन एज ए होल अगर हम कराची को लें तो कराची से कभी पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिला, जिसकी वजह से कराची को वो एक शहर को अपना हल्का इंतखाब नहीं समझते। अच्छा, यही वजह है कि तमाम वसाइल भी उन्होंने देही इलाकों में झोंक दिए। वहाँ उन वसाइल की बुनियाद पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी निकली उस पर भी उन्होंने देही इलाके के लोगों का हक साबित किया और उसको मखसूस कर दिया सिंध के देही इलाकों के लिए। तो ज़ाहिर है कि यहाँ एक सियासी खला तो है, सियासी खला मौजूद इसमें है, कोई शक व शुबा नहीं। अच्छा, अगर सियासी खला मौजूद है तो फिर इस खला को पुर तो करना होगा, वो कहाँ से हो सकता है? क्योंकि हमने देखा, आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 MNAs के साथ 30 MPAs उनके मौजूद हैं, अपोजिशन में गो के हैं प्रोविंशियल असम्बली के अंदर। तो आपको नहीं लगा ये इंजीनियर्ड, अगर आप कह रहे हैं इसको, तो वो खला पुर करने की कोशिश थी और वो हुआ नहीं या हो गया? नहीं, खला पुर करने की कोशिश नहीं थी। देखिए, सबको मालूम है कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा के मनसब तक लाने के लिए नेशनल असम्बली की सीटें पूरी करनी थी। और दुनिया को मालूम है कि पंजाब ने इस मरतबा बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और उन्होंने नताइज तब्दील करने में बड़ी मज़ाहमत की और उन्होंने रिज़ल्ट उस तरह तब्दील वहाँ नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से सिंध में और स्पेशली कराची के अंदर जो ऑपरेशन हो रहे थे और जिस तरह यहाँ इदारों का इन्फ्लुएंस था, जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन की 22 तारीख की अहमकाना हरकत के बाद लोग डिफेंसिव थे, तो यहाँ नताइज तब्दील करना आसान थे, वो तब्दील कर लिए उन्होंने, इसलिए कि पंजाब में बहुत मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तो देखिए, जो नताइज यहाँ पर आए तो वो वैक्यूम फिल करने के लिए नहीं थे। अच्छा, बल्कि वो तो ज़ाहिर है वज़ारत उज़्मा के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसको कहीं ना कहीं से तो पूरा करना था। मुझे ये बताएं कि ये खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद से भी आ रही हैं और दीगर जगहों से भी, कि आपको शायद बातचीत और नकलो हमल से मज़ीद रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए कुछ लोग अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप तक ये खबरें पहुँची हुई हैं?
نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر ایسی کوئی خبریں ہیں تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے مستقل ایک ہی انسٹانس کے اوپر کام کرنے سے بہت سارے لوگ نالاں ہیں، مطلب ناراض ہیں، اور میں مطلب حیران ہوں کہ میں اگر اپنی شناخت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں یا شناخت کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہوں، یا میں اس مہاجر نظریے سے اپنے آپ کو اس شناخت سے اپنے آپ کو دستبردار کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، تو وہ ناقابل برداشت ہے لوگوں کے لیے، جبکہ اس صوبے میں میرے بزرگوں کے بنائے ہوئے وطن کو توڑنے کی، ان کو مطلب تباہ کر کے سندھ دیش بنانے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس پر جب ہم کوئی کارروائی نہیں دیکھتے تو اس کا ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ مطلب مہاجر نام کے اوپر سب کو شکایت ہے، لیکن سندھ دیش کی بات ہو رہی ہو، اگر پاکستان کو نہ کھپے کی بات کر رہے ہوں تو اس پر کوئی رد عمل کسی کا نہیں آتا۔ اچھی بات کی طرف لے آئے آپ آفاق صاحب گفتگو کو۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ایم کیو ایم کے بانی آپ کے ساتھیوں میں سے رہے، کسی حد تک کچھ عرصہ آپ ان کے ساتھ رہے، ان کی جانب سے ایک انتہائی غلط حرکت 22 اگست کی گئی، جس کے بعد ظاہر ہے ان کے اپنے لوگ ان کو ڈیفینڈ کرنے نہیں نکل سکے اور آج تک اس کے کیسز کو وہ بھگت رہے ہیں، لیکن اسی پیراہے میں ہم نے دیکھا کہ پھر ایک سیریز آف اگینسٹ اسٹیٹ جو نعرے ہیں وہ لگائے گئے۔ آپ نے کہا سندھ دیش کا، ابھی آپ نے تذکرہ کیا، ابھی بحریہ ٹاؤن کا واقعہ تازہ ہمارے سامنے ہوا ہے، اس کے بالکل قریب میں دیکھیں آپ تو سندھ کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ونس فار آل بہت سارے لوگوں کو شاید ریلیف دیا جا سکتا ہے، یا ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کو اب ایک غلطی ہی تصور کیا جائے، اس سے آگے نہ بات نکالی جائے، یعنی غداری اور یہ سب چیزیں یہ ختم ہونا چاہیے سسٹم، یا یہ ابھی چلنا چاہیے؟ دیکھیے، کسی کو غلطی کا احساس ہے اور وہ ندامت کا اظہار کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو معاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کی غلطی کو بنیاد بنا کر آپ نے پوری مہاجر قوم کو مشکل میں ڈال دیا، آپ نے ان کے لیے ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، آپ نے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، آپ نے ان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا ایک شخص کی غلطی پر، لیکن یہاں اجتماعی طور پر سب نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، نہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رد عمل آتا ہے، بلکہ لوگ اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے اوپر احتجاج۔ بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا ہمیں، ظاہر آپ کہہ دیتے ہیں جمہوری حق ہے، ٹھیک ہے آپ احتجاج کرنے گئے تھے، آپ احتجاج کیجئے، لیکن ملک کے خلاف نعروں کے اوپر تو کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا۔ آپ نے دہشت گردی کی دفعات لگا کر آپ نے مقدمات درج کر دیے، اور وہ اس میں بھی آپ دیکھیے حیرانگی کی بات ہے کہ مطلب آپ ڈسکرمنیشن دیکھیے کہ آفاق احمد گرفتار کی جاتے ہیں، کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، انہیں کالا ٹوپا پہنا کر ہتھ کڑیاں لگا کر اور کورٹ میں آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ عامر خان صاحب گرفتار ہوئے، عامر خان صاحب کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا گیا، اسی طرح فاروق ستار بھی گرفتار ہوئے، قمر نوید بھی گرفتار ہوئے، اور جب ان کو وہ ٹوپیاں پہنا کر لے کر آئے اور ان کو جس طرح ان کی تضحیک کی گئی، ایون آپ کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ رؤف صدیقی صاحب کو جب لے کر آئے تو ان کو کمربند سے باندھ کے لے کر آئے، یعنی ان کی بہت ہی ان کی بے عزتی کی۔ یہاں آپ دیکھیے کہ جب یہ لوگ آئے ہیں جن کو آپ نے ملک کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے دیکھا ہے، سب وٹنسز موجود ہیں، کورٹ میں ان کی دعوتیں ہو رہی ہیں، نہ ہتھ کڑی ان کے ہے، نہ ان کو کوئی ٹوپی پہنائی گئی، اور وہ آ کے اس کورٹ میں بھی سندھ دیش کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دکھ پہنچاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا اور ہمارے خلاف کوئی مقدمات ثابت بھی نہیں ہوئے، لیکن ایک طرف لوگ کھلے عام ملک کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، آپ ان کی جس طرح یعنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی میں کہوں گا کہ آپ ان کی کورٹ میں دعوتیں کر رہے ہیں اور مطلب آپ وکٹری کے نشان دکھا رہے ہیں وکلا ساتھ میں، تو مطلب جو اگر کسی ایک نے غلط نعرہ لگایا تو باقی جو لگا رہے ہیں شاید ان کے اوپر بھی اسی طرح سے کارروائی ہونی چاہیے۔ بالکل درست موقف ہے اس پر۔ آفاق صاحب، اس سے آگے اگر بات کریں، بھی آپ نے عامر صاحب کا نام لیا تو مجھے یہ خیال آیا کہ عامر صاحب بڑے قریب رہے، کافی عرصے تک آپ کے ساتھ منسلک رہے، وجہ کیا ہوئی، کیوں چلے گئے، کیا ایسا ہوا تھا؟ مجھے بتا کر نہیں گئے۔ اچھا، تو یہ سوال ان سے پوچھیں تو زیادہ خاموشی سے چلے گئے؟ نہیں، خاموشی سے نہیں، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، اور کوئی مشاورت نہیں کی؟ مشاورت نہیں کی، مشاورت تھوڑی ہوتی ہے جب علیحدگی اختیار کی جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے ہی ایز اے سیاسی ظاہر لیڈر آپ کو لگتا ہے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا آپ کے دوست نے؟ نہیں،
میرے کسی فیصلے پہ آپ مجھ سے رائے مانگیں گی یا کمنٹس مانگیں گی میں دوں گا، لیکن فیصلہ کیونکہ ان کا تھا تو اگر ان سے آپ پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ چلیں ایک فیصلہ اور ہوا تھا، آپ کا پرچم جو تھا اس کے اوپر ہم نے تلوار بھی دیکھی تھی، ایک زمانے میں آئی تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آپ نے ہٹا بھی دیا، وجوہات کیا تھیں اس چیز کو اپنے پرچم کے ساتھ لگانے کی، کیا تھیں وجوہات؟ مطلب یہ ریلیونٹ کوشچن ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اور مطلب شیعہ کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر زیادہ اس کو کنسرن تھے، اور ان کو یہ بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ میری لا علمی کہہ لیجئے اوکے کہ ڈاکٹر مہتاب حیدر جو ہے وہ اہل تشیع ہیں۔ مطلب میں سیکٹیرین معاملات کو بڑا محتاط ہو کے بات ایوائڈ کرتے ہیں، کرتا ہوں ٹھیک ہے۔ میں کہ نہیں کروں، لیکن آپ نے پوچھ لیا میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ شاید اس گفتگو کے بعد شیعہ کمیونٹی میں کچھ غلط فہمی تو وہ دور ہو۔ درست ہے کہ پہلے ڈاکٹر مہتاب حیدر ہم جس زمانے میں ہم نے کام شروع کیا اور لوگوں کو موبلائز کر رہے تھے تو افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا۔ صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر مہتاب حیدر نے کہا کہ کیونکہ امریکہ کے خلاف سینٹیمنٹس ہیں بہت ہی ہائی، اور ہمیں اس وقت جو ہے وہ اس قسم کا کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جس سے ہم لوگوں کو گیدر کر سکیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں آپ کم عقلی کہہ لیجئے یا لا علمی کہہ لیجئے، تو ڈاکٹر مہتاب حیدر نے یہ فلیگ خود ڈیزائن کیا۔ اچھا اوکے، اور اس میں اس کو میں incorporate دیوبندی ہوں، میرا اس میں عمل دخل نہیں تھا۔ اچھا اور آپ سمجھتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی اس غلطی میں تھی؟ انہوں نے اللہ اکبر لکھا اور نیچے تلوار بنائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آفاق بھائی یہ اللہ اکبر جو ہے وہ سنیوں کو اٹریکٹ کرے گا، اور یہ تلوار جو ہے اس میں 2 منہ ہیں اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار ہے، تو یہ شیعوں کو اٹریکٹ کرے گا، تو ہم تمام مسلک کے لوگوں کو گیدر کر سکتے ہیں۔ اب اس میں اچھا جس زمانے میں یہ فلیگ انٹروڈیوس کروایا گیا اس زمانے میں طالبان نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، امریکہ نے افغانستان پہ اٹیک کیا، تو اس کے بعد طالبان نے جو فلیگ بنایا وہ بدقسمتی کہہ لیجئے کہ وہ فلیگ بھی ریزمبلنس تھی اس میں ریزمبلنس، لوگوں نے یہ تاثر بعد میں دینا شروع کیا کہ صاحب یہ طالبان کا فلیگ آپ نے لگایا۔ ہم نے کہا یار ہمارا تعلق نہیں تھا اس سے، اور وہ بالکل ایک غیر ارادی جو ہے جس کے آپ کہہ رہے ہیں سیاسی نادانی بالکل ہو آپ گئی، کہہ لیجئے کہ بھائی غیر ارادی طور پر، اور کیونکہ میں مذہب کے معاملے میں بہت ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جاتا کبھی، تو مجھے اتنا پتہ بھی نہیں تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار جو ہے وہ اس طرح کی، وہ مجھے ڈاکٹر مہتاب حیدر نے کہا کہ اس طرح کی، اور اس نے خود ہی ڈیزائن کیا، خود ہی پرنٹ کروایا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے جو ساتھی ہیں جو شیعہ ہیں ان کے اقدامات بھی بعض اوقات وہ میرے اگینسٹ چلے گئے۔ فیئر انف آفاق صاحب، اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں شاید آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو کلیئرٹی بھی ملی ہوگی۔ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک سے واپس آتی ہوں تو ذرا کچھ اہم چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن اگر ہو گئے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا میئر دیکھ رہے ہیں آفاق احمد صاحب، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا؟ اور پھر جو انضمام کی باتیں ہیں جس پر ہمیشہ کھلے دل سے آفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ بالکل ہو جانا چاہیے، لیکن کیسے ہوگا اس پر شاید بات ہونی چاہیے۔ رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8، اور آج ہمارے ساتھ مہاجر قوم موومنٹ کے چیئرمین موجود ہیں آفاق احمد صاحب، اور کچھ پرانی کچھ نئی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ آفاق صاحب، بلدیاتی الیکشنز کی باز گشت اگر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، ہم تو کہتے ہیں بالکل ہونے چاہیے، لیکن ابھی ہم نے سنا ہے اسمبلی میں بات چیت ہو رہی ہے اس پر، اگر ہو جاتے ہیں الیکشنز بلدیاتی تو کون سی سیاسی جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کراچی کی اور وہ لے جائے گی میئرشپ تو لے جائے گی کم از کم؟ دیکھیے کراچی میں کسی بھی معاملے میں کوئی پولیٹیکلی آپ کسی چیز کو مطلب پریڈکٹ نہیں کر سکتے آپ کہ ایسا ہوگا، اس لیے کہ دیکھیے یہاں پر جو سیاسی ایکٹیویٹی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے اور اثرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ دیکھیے تحریک انصاف کا یہاں عوام کے اندر کہیں کوئی پذیرائی نہیں ہے، سندھ کے شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ الیکشنز کے نتائج ظاہر ہے کہ انتظامیہ پیپلز پارٹی کی ہے سندھ میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ تھانوں کے اندر بھی
सिपाही से लेकर और SHO तक और DSP से लेकर IG DIG तक वो तमाम के तमाम सिंधी स्पीकिंग हैं, तो वो उन्हें इंतज़ामिया को इस्तेमाल कर सकते हैं नताइज को बनाने के लिए और अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किस्म की बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपना मेयर लेकर आए और उसके लिए वो नए हलके भी उन्होंने नए डिस्ट्रिक्ट भी उन्होंने क्रिएट किए हैं जिसमें वो नए कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाकर और उसको कराची का हिस्सा डिक्लेयर करेंगे। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि कराची का मेयर लाने के लिए जो है वो सिंध के देही इलाके भी कराची का हिस्सा होते हैं, लेकिन सिंध के देही इलाकों में और शहरी इलाकों के अंदर फ़र्क ये है कि शहरी इलाके टैक्सेस दे रहे होते हैं, देही इलाके जो है वो देही इलाके ही काउंट होते हैं और जब मेयर का इंतखाब होगा तो उनके वोट्स यहाँ काउंट होंगे। तो ये नए डिस्ट्रिक्ट इन्होंने जो बनाए हैं तो उसी की कोशिश है कि वो मेयर अपना लेकर आएँ। ज़्यादा किसका लगता है चांस, PTI या पीपल्स पार्टी? क्योंकि आई एम सॉरी MQM है उनकी इत्तेहादी, बट वो कहाँ है ये मुझे खुद समझ में नहीं आता। आप तो इसलिए मैं दो लोगों का कह रही हूँ आपसे। देखिए बल्दियाती इंतखाब अभी दूर हैं और बल्दियाती इंतखाबात ज़ाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट का तो एतराज़ ये है कि जो सेंसिस हैं उनको वो तस्लीम नहीं करते और हम भी तस्लीम नहीं करते। तो अगर नए सेंसिस का इंतज़ार करना पड़े या उस सेंसिस के अंदर जो पहले डिसाइड हुआ था कि चंद हल्के उनमें दोबारा मर्दमशुमारी कराई जाएगी ताकि ये अंदाज़ा हो कि हाँ गलतियाँ हुई हैं, तो अगर उसका इंतज़ार किया जाए तो अभी फ़िलहाल हमें बल्दियाती इंतखाब होते नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। लेकिन अगर बल्दियाती इंतखाब होते हैं तो ज़ाहिर है कि सिंध के शहरी अवाम तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। अगर वोट तकसीम होगा तो जो महाजिर नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, चाहे वो मुत्तहदा के नाम पे काम कर रहे हों, बहादुराबाद के नाम पे काम कर रहे हों, PIB के नाम पे काम कर रहे हों, ये वोट इन्हीं जगहों पर तकसीम होगा और अगर ये वोट किसी एक जगह पर मुश्तमा हो जाता है तो ज़ाहिर है कि मेयर फिर कोई बाहर से नहीं ला सकते आप। अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग। इंज़माम की बातें आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, बल्कि मुझे बड़ी हैरत हुई बल्कि बाज़ दफ़ा जब मैंने ख़बरों में देखा कि आप APC का हिस्सा बन गए जो मुत्तहदा ने बुलाई और आप वहाँ गए भी और आपने वहाँ जाके बातचीत भी की और आप हमेशा खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि आप चाहते हैं होना चाहिए, मैंने MQM के बहुत सारे लोगों से बात की, वो कहते हैं हो सकता है, हो जाना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात की, वो कह रहे हैं सारी चीज़ें सरफेस पर हैं, जुड़ जाएंगी कभी ना कभी। तो ये आप लोगों को रोक कौन रहा है? मेरा सवाल ये है, आप सब एक जगह हो सकते हैं, आप लोगों का कुलिया एक है, आपका रास्ता एक है, आपने एक ही जद्दोजहद की है, एक ही कॉज के लिए की है जिसको महाजिर कहते हैं। तो जब एक ही मंजिल है तो फिर आप लोगों को रोक कौन रहा है? मिलने से कौन रोक रहा है? जो ये फ्रैक्शन हुआ ना और जो ये टुकड़े हुए, तो देखना ये होगा कि ये टुकड़े खुद हुए या किए गए, और अगर किए गए हैं और वो ताकतवर लोग हैं तो जाहिर है कि वो जो उन्होंने इतनी मेहनत की है तो वो आपको बेलगाम छोड़कर मिलने के लिए तो आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, और यही रेजिस्टेंस है, यही बीच में जो रास्ते में रुकावटें वो यही हैं। अच्छा, कि जाहिर है कि देखिए मैंने किसी प्रोग्राम में ही कहा था कि भाई जितने भी लोग हैं वो एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। दुरुस्त है। अल्ताफ़ हुसैन से अलहदी इख्तियार करके मतलब अपनी अपनी सब अलग अलग एंटिटी में आ गए। ठीक है। बात यह है कि अल्ताफ़ हुसैन से अलहदी को जस्टिफाई कौन कर पाएगा? अगर आपने इस वजह से अल्ताफ़ से अलहदी इख्तियार की कि वो महाजिर नाम से दस्तबरदार हुए थे, तो क्या आज आप महाजिर नाम पर काम कर रहे हैं? अच्छा, एक मिनट रुकेंगे। अभी मैंने पिछले दिनों आमिर साहब का इंटरव्यू किया था, स्टूडियो तशरीफ लाए थे वो। उन्होंने पता है क्या कहा? मैं खुद हैरान रह गई। उन्होंने कहा आपको अंदाज़ा नहीं है, मेरा तो सारी जद्दोजहद ही महाजिर के लिए है। और हाँ, अगर सिंध कार्ड खेला जाता है, पंजाब कार्ड खेला जाता है, पश्तून कार्ड खेला जाता है, बलोची कार्ड खेला जाता है, तो क्यों नहीं मैं महाजिर कार्ड खेल सकता? वो लोग तो सारे ये बात कर रहे हैं, तो इसका मकसद है वो आप ही वाला असल में नहीं, असल में बात ये होती है कि आप मुत्तहदा बनाकर और महाजिर कौमी मूवमेंट की बात करें तो मैं लोगों से कहता हूँ कि किरदार के एतबार से, सियासी कद काट के हिसाब से, शख्सियत के हिसाब से क्या हम शाह अहमद नूरानी साहब की बराबरी कर सकते हैं? Obviously not. हम क्या प्रोफेसर गफूर साहब की बराबरी कर सकते हैं? ये सब लोग आपने क्यों रिजेक्ट किए? और महाजिर नाम पर अगर काम करने की बात है तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मजबूर किया और जो लसानी मुआहदा हुआ
اور جس کی اس ایگریمنٹ کے تحت جو 40 اور 60 کا تناسب ڈیسائیڈ ہوا، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اگر چیف منسٹر سندھی ہوگا یا رورل ایریا سے ہوگا تو اربن ایریا سے گورنر ہوگا، یہ سارے معاملات اگر طے ہوئے تو کس نے کیے تھے؟ اتنا کانکریٹ کام تو آج تک اس پوری جدوجہد میں ہم نہیں کر پائے. تو اس کا مقصد ہے کہ مہاجر قوم سے وہ بہت سنسیئر تھے، لیکن ان سے اختلاف کس بات کا تھا کہ وہ عبدالستار خان نیازی صاحب کو ناراض نہیں کر سکتے اور وہ مہاجر قومیت نہیں مانتے. یہی اختلاف تھا نا. یا پروفیسر غفور صاحب منصورہ کو ناراض نہیں کر سکتے اور وہ مہاجر قوم کی بات نہیں کرتے. یہی آپ نے بالکل، میں آپ کی بات سمجھ. تو بات یہ کہ آپ متحدہ بنا کے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم مہاجر سیاست کر رہے ہیں تو مولانا نورانی میں کیا برائی تھی؟ تو یہ چیز ظاہر ہے کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اسی سے آگے بات کرتے ہوئے ابھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا تذکرہ کیا اور آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے فریکشنز کیے ہیں تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ اوبویسلی کہ ان کا وینچر جوائنٹ ہو جائے. تو یہ جو الزام لگتا ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے میں پرانی بات ہے لیکن آپ بہت دفعہ اس کا شاید جواب دے چکے ہوں، لیکن میں خود سننا چاہتی ہوں. کیا واقعی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں تھا جس وقت آپ وہاں سے ہٹے نظریے کی بنیاد پر؟ آپ تو یقینی طور پر اپنے دل سے اور ذہن سے یہی سوچ کے ہٹے کہ میرا نظریہ نہیں مل رہا بانی ایم کے ایم کے ساتھ، لیکن واقعی کیا اسٹیبلشمنٹ نے مضبوط کرنے کے کوئی دعوے وعدے آپ کے ساتھ کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ دیکھیے، عامر خان صاحب نے ٹی وی پروگرام میں مطلب بڑا بلٹنٹلی انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ بھئی ہمیں آئی ایس آئی نے سپورٹ کیا، ہمیں آئی ایس آئی نے ویپن دیا، ہمیں آئی ایس آئی نے یوں کیا، ہمیں آئی ایس آئی نے استعمال کیا. دیکھیے، ان کی حد تک اگر کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہو اور ان کو کسی نے سپورٹ کیا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. میں جب واپس آیا ہوں تو مجتبیٰ بھائی کی کال پر واپس آیا ہوں. میں چلا گیا تھا امریکہ عظیم بھائی کی ریکویسٹ پر، اور مجتبیٰ بھائی زندہ ہیں. مجتبیٰ بھائی کا کال آئے، زون سی کے انچارج تھے، اور سعید بھائی کا مرڈر ہو چکا تھا، قدیر بھائی عباسی شہید ہاسپٹل میں پڑے تھے، اور شوبی کا مرڈر ہوا. اور مجتبیٰ بھائی ٹیلی فون کے اوپر مطلب رو رہے تھے، لیکن ٹیلی فون مجھے نہیں کیا تھا، عامر خان صاحب میرے ساتھ تھے، عامر خان صاحب کو کیا تھا. عامر خان صاحب کو فون اٹینڈ کرتے کے ساتھ ہی انہوں نے غصے میں بہت کچھ کہا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور کہا کہ آپ لوگ وہاں جا کے بیٹھ گئے ہو اور یہاں لوگ مر رہے ہیں مہاجر نام پر. اور انہوں نے ٹیلی فون پہ ایک لفظ کا رپلائی نہیں کیا عامر خان صاحب نے، اور وہ فون میرے حوالے کر دیا، اور وہ مجھے عامر بھائی کہہ کے ڈانٹتے رہے. تو میں نے مجتبیٰ بھائی سے کہا، میں نے کہا میں آفاق بول رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آفاق بھائی یہاں پر لوگ اس طرح ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. کسی ایجنسی کے لوگوں سے ہمارا رابطہ نہیں تھا. میرا ریٹرن ٹکٹ تھا، میں نے کہا جایا میرا ریٹرن ٹکٹ ہے اور آپ جا کے سیٹ میری کنفرم کرو، میں واپس جا رہا ہوں. میں واپس آ گیا. کسی ایجنسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا. اگر خان صاحب کا رابطہ تھا اور انہوں نے کہا ہے تو ان کے علم میں ہوگا، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا. درست ہے. یعنی کہ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے تو اس کا مقصد ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اچھا آفاق صاحب، یہ ہمارے دیکھنے والے، اب مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنے ظاہر آتے ہوں گے فون کالز اور لوگ بھی بات کرتے ہوں گے، یہ سارے وینچرز کی جب ہم جوائنٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کو چاہیے فیس. اب ظاہر متحدہ کے حوالے سے بات کریں اگر، تو وہ ان کے پاس ایک فیس تھا بانی ایم کے ایم کا، وہ تو اب مجھے نہیں لگتا کہ واپسی کا کوئی چانس ہے یا نہیں ہے، یا کہاں بات ہو رہی ہے. لیکن کیا اگر یہ وینچرز ہائپوتھیٹیکل جا کے سوچ لیتے ہیں، سارے ایک ہو گئے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے، کیونکہ ایسا موقع آیا تھا کہ فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب جا کے پریس کانفرنس کرنے لگے تھے، واللہ عالم بالثواب کس کو فون آ گیا اور کون ڈر گیا، اور وہ سارا بیک ہو گیا معاملہ. تو آپ ذرا مجھے یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ فیس کون ہوگا، ویلیو کس کو کریں گے؟ جیسے ابھی آپ نے شاہ نورانی صاحب کا تذکرہ کیا، اور بہت سارے لوگوں کا ہم نام لے سکتے ہیں یہاں پر، کس کے فیس پر سب لوگ اجماع کر جائیں گے کہ ہاں جی یہ صحیح ہے، چلو اس سے آگے بات بڑھتی ہے، آگے بڑھیں گے بات. دیکھیے، جو ہمارے ہاں سیاست میں فیصلے کرتے ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کے اندر یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ لوگوں کی سائیکی کو وہ پڑھتے ہیں، انسان کس طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کے جو یہ ٹکڑے کیے ہیں اور اس ٹکڑوں کے بعد پھر ان ٹکڑوں کو سپورٹ بھی کی ہے، سپورٹ کر کے ان کو زندہ بھی رکھا ہے تاکہ ان کی لیڈرشپ بنے. جب لوگ کہتے ہیں نا، جب اسٹیئرنگ پہ کوئی گاڑی پہ بیٹھ جائے نا تو اس کو پچھلی سیٹ پہ کبھی بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو یہ باقاعدہ لوگوں کو الگ الگ انہوں نے فریکشنز کو سپورٹ کیا، اور اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی کسی کے اقتداء میں نماز نہیں پڑھے گا. تو ان حالات کے اندر ظاہر ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں نا، تو مطلب انتہا ہے
کہ ہم یہ کر لیں کہ ہم کسی ایک نقطے کے اوپر اپنی عوام کے اندر جو مایوسی ہے اسے ختم کرنے کے لیے ایک نقطے کے اوپر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اس معاملے پہ سب ایک ہیں، اپنی اپنی شناخت کو، اپنی قیادت، اپنی پارٹی کو قائم رکھتے ہوئے، اس لیے کہ کسی سے بھی آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ اپنی پارٹی کسی میں ضم کر لیجئے. پہلا کویسچن یہ ہوگا کہ لیڈ کون کرے گا. اور ظاہر ہے میں نے آپ سے کہا کہ جب ہر ایک کو امام بنا دیں تو پھر مطلب ابتدا میں کون نماز پڑھے گا. اچھی بات کی ہے، اور بات یہی ہے شاید. لیکن کہتے ہیں کہ وہ اہل دانش نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ گتھی جو ہے اس کو الجھایا ہے، لیکن اس کو سلجھانے والے لوگ میرے سامنے ہیں، اور ان جیسے کئی لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ طاقت بھی ہے شاید، لیکن طاقت کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے. اچھا، تھوڑا سا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا. مہاجر قومی موومنٹ کے مطالبات، وعدے، نعرے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. صوبے کا نعرہ بھی اس میں ہے؟ بالکل ہے. اور اس کی کیا اس کی منزل، کیونکہ میں آپ سوال کر لوں پھر میں آپ اس کا تسلی سے جواب دیجیے گا. صوبے کا نعرہ آفاق صاحب سب لگا رہے ہیں، اور شاید میں غلطی پر ہو سکتی ہوں، میں اپنے بچپن سے یہ نعرہ سن رہی ہوں. اس کی تکمیل کے آپ کو کیا زمینی حقائق نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں، آپ اس خواہش کا اظہار کسی چیز کے حاصل ہونے پر آپ کتنے پر امید ہیں، اس کی وجہ سے آپ اس خواہش کا اظہار بار بار نہیں کرتے. چاہے وہ خواہش پوری ہو یا نہ ہو، جو چیز آپ کی خواہش ہوتی ہے جس چیز کی، اس کا اظہار تو آپ بار بار کرتے ہیں نا. ہماری ضرورت ہے. اچھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر، کیونکہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی کہ پیپلز پارٹی کا حلقہ انتخاب نہیں ہے کراچی، یا سندھ کے اربن ایریاز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا حلقہ انتخاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے وسائل وہاں جھونک دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ لگ بھگ 49,000 اسکول ہیں سندھ گورنمنٹ کے پورے سندھ کے اندر. ان 49,000 اسکول میں سے کوئی تقریباً 3,600 سم تھنگ اسکول جو ہے وہ کراچی میں ہے. کراچی آدھا سندھ ہے. خیرپور ڈسٹرکٹ کی آبادی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ شاید 20 لاکھ سے بھی کم ہے. بلدیہ کے برابر ہی ہوگی. کراچی سے زیادہ اسکول ہیں وہاں پہ. تو جب آپ کا ہمارے ساتھ رویہ زبان کی بنیاد پر اتنا متعصبانہ ہو کہ خیرپور جس کی آبادی 20 لاکھ سے بھی کم ہو، ٹھٹر ڈویژن کے اندر 3,000 سے زیادہ اسکول ہیں، جبکہ یہاں 3,600 اسکول ہیں. ٹھٹر کی آبادی تو 9 لاکھ کے قریب ہے. تو آپ کراچی کے ساتھ جب اتنی زیادہ زیادتیاں کرتے ہیں، اور کیونکہ میرا ہمیشہ سے ماننا یہ رہا ہے کہ جس جمہوریت کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں وہ مغرب زدہ جمہوریت ہے، جہاں پر کثرت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اتفاق رائے سے فیصلے نہیں ہوتے. یہاں دلائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں آپ کنونس کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرا سکتے، بلکہ 51 جہاں ہیں وہاں 49 بے وقوف اور جاہل تصور کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ سندھ کی اربن ایریاز کی پاپولیشن آپ ہمیشہ کم دکھاتے ہیں تو اسمبلی کے اندر تو کبھی بھی ہم اقتدار میں نہیں آ سکتے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی کانسٹیٹوئنسیز بھی کم ہیں. اگر ہم 100% مہاجروں کے ووٹ بھی لے لیں تو بھی ظاہر ہے اربن ایریاز کی پاپولیشن ہی آپ ہمیشہ کم دکھاتے ہیں. تو سندھ کے اندر اگر حکومت ہم قائم نہیں کر سکتے تو ہم دلائل پر تو آپ کو قائل ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ تو بلیو کرتے ہیں اکثریت کے اوپر. تو کثرت کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اگر 51 بھی وہ ہیں تو ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فرسودہ نظام سے نجات حاصل کر کے ایک علیحدہ صوبہ ہو جہاں ہم تمام لوگوں کے حقوق اس کا دفاع کر سکیں اور لوگوں کو ہم انصاف دے سکیں. اچھا آفاق صاحب، جب استحصال کی بات ہوتی ہے نا مہاجر کے کہ مہاجر کا استحصال ہو رہا ہے، پھر کوٹا سسٹم کے اوپر ہم کافی عرصے سے ظاہر بات سنتے رہے، میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ صدر مہاجر ہیں اس وقت، جو موجودہ صدر ہیں عارف علوی صاحب، اس سے پچھلے جو صدر تھے صدر ممنون حسین وہ بھی مہاجر. اچھا، اس وقت سٹنگ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بھی مہاجر ہیں. پھر جو 14 MNAs پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جن کے پاس اچھی وزارتیں موجود ہیں، 3 لوگوں کے پاس تو میں نام بھی لے سکتی ہوں، وہ تینوں بھی مہاجر ہیں.
اچھا استحصال پھر کس کا ہو رہا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ہم یہ بات سنتے آئے یا ہم نے ٹیلی ویژن پر یا اخبارات میں پڑھی کہ مہاجروں کو کی پوزیشن تک نہیں جانے دیا. دے آل آر دا کی پوزیشن، دے آر سٹنگ دیئر، دے آر ڈیلیورنگ دیئر. پھر کس چیز کا استحصال؟ دیکھیے پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے نا یہ ایک سیریمونیل پوسٹ ہے. ٹھیک، یہ تو اب ہوئی ہے، مشرف صاحب کے دور میں تو نہیں تھی. نہیں دیکھیے وہ تو ظاہر چیف ایگزیکٹو تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت آپ کی پارلیمنٹ سسپینڈ تھی. جی سر. اس پارلیمانی سسٹم میں تو وہ ظاہر پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے. آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ تو ایک سیریمونیل پوسٹ ہے پریزیڈنٹ کی. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کاؤنٹ کریں کہ صاحب پریزیڈنٹ وہاں پہ مہاجر بیٹھا ہوا ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس کے بیٹھنے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اگر آپ چیف جسٹس کی بات کر رہی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا آئندہ آنے والے 10-20 سال میں کوئی اور آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے جب سے یہ راستے بند کیے اس کے بعد سے جب آپ ہائی کورٹ اور کورٹ کے اندر آپ ججز ہی مہاجر اپوائنٹ نہیں کر رہے، تو آنے والے وقتوں میں کیا فیوچر میں کوئی چیف جسٹس آ جائے گا؟ یہ تو اس زمانے کے اپوائنٹ کیے ہوئے لوگ تھے جس زمانے میں یہ مجبور تھے کہ آپ کے پاس باصلاحیت لوگ نہیں تھے. ظاہر سٹنگ چیف جسٹس جو ہیں وہ کراچی کی بہتری کے لیے بار بار سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کا تہس نہس کر دیا، کمشنر کیا اور باقی کیا، وہ سب کو بلاتے ہیں اور سب سے بات کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ماسٹر پلان، کراچی کو ماسٹر پلان کی ضرورت ہے، اور کراچی میں اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، I'm sorry لیکن بہت ساری جگہوں پر تجاوزات بنائے گئے، قبضے ہوئے، یہ تو حقائق رہے ماضی کے، کیا اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم، یا اس میں بھی کچھ نہ کچھ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کے جو بھی اقدامات ہیں وہ درست ہیں، لیکن اس میں اضافے کی شدید ضرورت ہے. کہ انہوں نے کہا گجر نالے پہ جو بھی رہائشی ہیں چاہے انہیں لیز جاری کی گئی، وہ لیز غلط تھی. بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی وہ تمام قوانین سے آگاہ نہیں ہے، وہ اداروں میں اپروچ کرتا ہے اور ادارے انہیں لیز جاری کرتے ہیں اور وہ سرکار کے خزانے میں پیسے جمع کراتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب کو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے بڑے بڑے پلاٹ الاٹ کیے. اچھا پھر دوسرا، کراچی میں کچی آبادیاں آپ ریموو کر رہے ہیں، ریلوے کی پٹری کے اوپر سے آپ تمام انکروچمنٹ ختم کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن اسی شہر کے اندر مطلب چند سالوں میں یا 1 یا 2 دہائی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں گوٹ آباد کے نام پر آپ نے کراچی کی زمینیں بانٹ دیں. یہ لیگل اقدام نہیں ہے. اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی نوٹس لینا چاہیے. آپ کچی آبادیوں کو جو شہر میں ہیں بالکل آپ ریموو کیجئے، لیکن ان کو ان کا آلٹرنیٹ تو پرووائڈ کیجئے، اس لیے کہ وہ معصوم لوگوں نے تو پیسے خرچ کر کے بالکل درست بات ہے، بالکل درست بات ہے. اور یہی شاید ایک کنسرن ہے جو کہ سب لوگ اس کو شو بھی کر رہے ہیں. آفاق صاحب وقت بالکل کم رہ گیا میرے پاس، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں ایک چیز کا مختلف پروگرامز میں نے سنا آپ کو، کہ استحصال اور چیزوں کو سپریس کرنا، لسانیت اور عصبیت پیدا کرنے سے کچھ چیزیں دبی ہوئی ہیں، وہ اچانک شاید سر اٹھا سکتی ہیں اور اس کے ریپرکشنز کے لیے شاید ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے. یعنی ایک ٹائم بام ہے جو ٹک ٹک کر رہا ہے. بالکل مجھے اس قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے اور میں خوفزدہ ہوں کہ صرف مہاجر نہیں بلکہ غیر سندھی جتنے ہیں سندھ کے اربن ایریاز میں وہ اس وقت خوفزدہ ہیں اور ان میں بہت زیادہ فرسٹریشن ہے. ان کے ساتھ جو کچھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ان کی املاک غیر محفوظ ہیں، جس طرح ابھی بحریہ ٹاؤن میں ہوا. ظاہر ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں 100% کوئی مہاجروں کی املاک نہیں جلائی گئیں بلکہ پنڈی سے آئے ہوئے ریئل اسٹیٹ کے لوگ تباہ ہوئے ہیں. تو ان حالات کے اندر ظاہر ہے کہ وہ سب کے سب پریشان ہیں. اور جو آپ نے جس طرح ابھی فرمایا کہ بھائی بشرا زیدی کا کیس جو ہے وہ ایک اس نے صورتحال کو بالکل تبدیل کر دیا. تو وہ ظاہر ہے صورتحال وہی تھی نا کہ اس وقت جو پٹھانوں کا رویہ تھا لوگوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، پیسنجرز کے ساتھ، وہ سب لاوا پک رہا تھا اور بشرا زیدی کا کیس جو ہے وہ لوگ برداشت نہیں کر سکے. اس کے بعد تبدیلی آ گئی. تو یہاں جو حالات ہیں اس میں اب جو صورتحال ہے اس میں صرف مہاجر نہیں بلکہ غیر سندھی سارے کے سارے کسی وقت بھی بہت بری طرح ریئیکٹ کریں گے، جو مطلب صوبے کے لیے یا ملک کے لیے ممکن ہے کہ بہتر نہ ہو. اگلا الیکشن کال ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، تو آپ نامینیشن پیپر لگوائیں گے؟ کیونکہ 2018 میں آپ نے کہا کہ دیکھیے الیکشن پروسیس جو ہے وہ الیکشن جیتنے اور ہارنے کے سے زیادہ ماسز کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس اپورچونٹی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. دیٹس گریٹ.
गुड. व्हाट डू यू से, क्या कहना चाहते हैं अपने लोगों को जो आफाक अहमद से मोहब्बत करते हैं और उनके नज़रिए से मोहब्बत करते हैं? इस कौम का दर्द महसूस करें और अपने फ़र्ज़ को पहचानें बस. थैंक यू वेरी मच. बहरहाल आज का प्रोग्राम मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा. फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. अपनी मेज़बान सना हाशमी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.